बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। फाइनली लावारिस समझे जाने वाले शहर कराची को अपना वारिस मिल चुका है। इस वक्त जियाला है, मेयर कराची हो या फिर वज़ीर आला, दोनों ही जियाले हैं। अब सवाल यह है कि शहर कायद की हालत क्या हम ये समझ सकते हैं कि अब बेहतर होने जा रही है या फिर बदलने जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाते लगाते हमारे मुल्क के जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने IMF के ऊपर भी डिफ़ॉल्ट का इल्ज़ाम लगा दिया है। बड़ा इसरार था कल से आज तक, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान बिल आखिर टूट गई है तड़क करके? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अवाम की दौड़ें तो लगवा दी, मगर अवाम की दौड़ें लगवाने के बाद ये साइक्लोन खुद सुस्त पड़ गया है। ये वो सुस्त पड़ा है या फिर हुकूमत या उसके इंतजामात वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि सियासी दामादों के बाद अब मुल्क के अंदर कानूनी दामादों की भी एक लाइन लग चुकी है। ये लाइन लगी कहाँ पर है, ये भी इनसाइड स्टोरी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले शहर कायद कराची, एक तूफ़ान है जो अभी खुश्की से टकराने वाला है, मगर एक सियासी तूफ़ान है जो कि शहर कराची के अंदर इस वक्त बरपा है। इन दोनों तूफ़ानों का मुकाबला करने के लिए क्या आप, मैं और अवाम तैयार हैं? क्या शहर कायद तैयार है? मुझे वैसे आपका गाना जो है ना याद करा दिया है कि टूट गई तड़क करके चूटी चूटी दा पा लिया ये तो बिल्कुल ये सियासी तूफ़ान पे तो बात करते हैं, मगर पहले असली तूफ़ान पे ज़्यादा ज़रूरी है मैं समझता हूँ। अच्छी खबरें ये है कि कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, 2-2.5 करोड़ लोगों का शहर है और दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से है, तो वहाँ से तूफ़ान का बताया जा रहा है कि साइक्लोन जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये शुमाल मशरक़ की तरफ जा रहा है और इसका रुख अब इंडिया और पाकिस्तान का जो बिल्कुल बॉर्डर है, कच्छ का एरिया है, उसको टच कर रहा है। किटी बंदर से भी थोड़ा सा, बल्कि इसकी जो आई ऑफ द स्टॉर्म है, जो मेन महवर है, वो थोड़ा सा दूर है। सो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में से ये गुज़र रहा है, तो वहाँ कम आबादी है, तो इसलिए ये कह के कराची कम से कम बच गया। ये पता नहीं, ये दुआओं से बच गया। काफ़ी लोग जाके फिर गाजी शाह साहब के मज़ार पे दुआएं शुक्राने भी पढ़ रहे हैं, बड़ी है, बस बच गया। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ख़तरा बिल्कुल टल गया। अभी भी जो है काफ़ी इलाकों में बारिशें हैं और बहुत ज़्यादा तूफ़ान होगा, विंड भी होगी, कहीं कम ज़्यादा, मगर सिर्फ ये कराची में बहुत जो टकराव का डायरेक्टली वो था वो थोड़ा सा लगता है कि कम हो गया है। अब आ जाते हैं आपके सियासी तूफ़ान पे, तो इसकी ज़रा पहले आप तफसील अगर बता दें कि आज क्या वोट रहे और क्या रहे, फिर मैं तबसरा कर दूं। बिल्कुल, ये तो फाइनल है और सबको पता चल गया कि जी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो कामयाब हुए। 13 वोटों की उन्होंने बढ़तरी हासिल की है। अगर इसमें हम देखें तो तहरीक इंसाफ के 30, जबकि जमात इस्लामी के 2 ऐसे अरकान थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। मुर्तज़ा वहाब साहब को 173 यानी कि 173 और हाफिज नईमुर रहमान साहब को 160 वोट मिले हैं। और सिंध की तमाम 6 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस हैं जिनके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप किया है। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, अब ये कुछ विक्ट्रीज होती हैं, ये जीत कर भी हार गए हैं, क्योंकि ये मॉरल अथॉरिटी जो है ना, अखलाकी पहलू, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की तकलीफ़ होती है कि पीपल्स पार्टी की 30-40 साल की स्ट्रगल है कि इन्होंने जमहूरियत के लिए लड़ा, असूलों के लिए लड़ा, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ा, तो ये किस्म का हमारे लिए बीकन ऑफ होप हमेशा मशले राह रही कि इसकी तरफ लोग देखते थे कि ऐसी होनी चाहिए अवाम के फ़िक्र करने वाली पार्टी। भुट्टो साहब के एक मिरास चली आ रही थी और बेनज़ीर साहबा भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, अखलाकी का उनसे चंद गलतियाँ ज़िंदगी में हुई थी। और मुझे ये फ़ख्र हासिल रहा है कि आखिरी दिनों में, क्योंकि जिन दिनों मैं अमेरिका में बेस्ड था तो उनके पास काफ़ी वक्त होता था, तो अक्सर जो है शाम को सहाफ़ी कुछ चंद दोस्त जो हैं बीबी के साथ मुलाकात होता था, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती थी, तो उनको उन चंद गलतियां जो उनसे हुई थी उस पर पछतावा था। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इल्ज़ामात लगते थे उस पर उनका ये, मैं आज ये बताना चाहता हूँ और गवाह भी मौजूद थे वहाँ पे, कि वो कहती थी कि बस मुझे ये गलत कन्विंस किया गया कुछ लोगों ने
کہ ہمارے لیے جو ہے نا کیونکہ مقابلے پہ بہت مالدار پارٹیاں ہیں اور یہ نواز شریف وغیرہ ہیں، ان کے پاس پیسہ بڑا ہے، تو ہمیں بھی سیاست میں مقابلے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا مجھ سے اس میں غلطی ہو گئی. وہ بنیادی طور پہ خود ذاتی طور پہ ان کے اندر بہت ایماندار تھیں اور وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی. جب ان کی شہادت ہوئی ہے اس وقت ان کے دو تھے، ایک یہ کہ لوگوں کے لیے وہ بالکل اب کلیئر ہیڈڈ تھی کہ کیا کرنا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ آخری سپیچ بھی ان کی دہشت گردی کے خلاف تھی اور یہ مذہبی شدت پسندی کے خلاف تھی. اخلاقی پہلو کو اوپر وہ بہت زیادہ زور دیتی تھی. تو آج وہی پیپلز پارٹی کا یہ حال ہو کے مجھے شرم آتی ہے کہ میرا خیال ہے وہ تکلیف میں ہوں گی، کہ آج بھٹو صاحب بھی قبر میں تکلیف میں ہوں گے کہ یہ پیپلز پارٹی ہے. یہ پیپلز پارٹی ان کی نہیں رہی ہے، بھٹو کی پارٹی نہیں رہی ہوئی ہے، یہ زرداری کی پارٹی پہلے ہی بن گئی تھی. اب یہ ان کی چھاپ بھی آ گئی ہے، کمپلیٹلی چھاپ آ گئی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں نا اس وقت ان کے رنگ میں ڈھل گئے ہیں. اور اس کا بس تصویر کریے بی بی کا اور بھٹو صاحب کا رہ گیا، اور ان کی جو ٹیم بھی نظر آتی ہے کراچی میں خاص طور پہ، یہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بی بی کے قریب بھی نہیں آ سکتی تھے. بی بی ناپسند کرتی تھی ان کو. کافی سارے ان کے ارد گرد پورے جو کراچی میں کریکٹر آپ کو نظر آتے ہیں چن چن کے جو عزیزداری صاحب نے رکھے ہوئے ہیں، بی بی ان کو بہت ناپسند کرتی تھی. اور باقی تکلیف دہ مزید بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند مبارک کو، بلاول کو، جس کو 30-40 سال سیاست کرنی ہے، اس کام پہ لگا دیا ہے. کہ پہلے ہی دیکھیں آپ، یہاں پہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ یا اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کے اندر جس طریقے سے لوگ لوٹے بنائے گئے، پھر پنجاب کے اندر بھی یہ شامل تھے کہ لوگوں کو خریدنے میں، بانٹنے میں، زرداری سب سینہ پھاڑ کے ٹھوک کے یہ کہتے تھے کہ جناب دیکھیں ایک زرداری سب پہ باری کمال کر دیا تھی، جنتر منتر پڑھ دیا. یہ پیسے خریدنے کے جو ہے اس چیز پہ فخر بھی کرنا. اور اب یہ جو کراچی میں آج ہوا ہے، اس سے کراچی کی بہتری نہیں ہوگی. اخلاقی پہلو بہرحال رہتا ہے. یہ وکٹری کر کے بھی کچھ جو ہے نا، میں نے کہنا ڈیفیٹ ہوتی ہے. یہ بالکل ایک یہ ہار گئے ہیں اور اس کی کافی عرصہ تک اس کی بازگشت کئی سالوں تک وہ بلاول کو بھگتنی پڑے گی. دوسرا مجھے افسوس ہوتا ہے مرتضیٰ وہاب کا بھی. کیوں؟ مجھے مرتضیٰ وہاب بہت پسند ہیں. یہ بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، برائٹ ہیں، اور ان کے متعلق کوئی کسی قسم کی الزامات بھی نہیں ہیں کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہیں، کرپشن کی کوئی سٹوری نہیں ہے. اور مجھے شرف حاصل رہا ہے ان کی والدہ کے ساتھ بھی. وہ جب سیاست میں تھیں تو ہماری بڑی اچھی وہ دوست تھیں اور بہت جی فوزیہ وہاب صاحبہ. تو وہ ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا تھا، تو بہت زیادہ ان کی سٹرگل تھی اور انہوں نے جو ہے بڑی مار کھائی اور جیل بھی کاٹی اور ساری سختیاں برداشت کی اور بڑی اچھی اولاد یہ ان کی پرورش کی، ان کو بڑا کیا، بڑے مشکل حالات میں کیا. مگر آج میں دیکھ رہا تھا یہ تصویر ایک دیکھ رہی تھی، بڑا اچھا کیا کہ یہ میئر بن گئے ہیں تو یہ اپنی والدہ کی قبر میں گئے. اگر پروڈیوسر صاحب وہ تصویر دکھا سکے کہ وہاں جا کے دعا کری، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کی کہ میری ماں بڑی خوش ہوں گی، بالکل وہ ان کی کامیابی پہ خوش ہوں گی، مگر اس تقریب میں بھی ہوں گی کہ یہ کئی دفعہ وہ منزل سے زیادہ وہ طریقہ کار ہے. یہ نظام الدین اولیاء کا قول ہے کہ منزل سے زیادہ وہ طریقہ جو ہے نا جس کے ذریعے منزل تک پہنچے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ سفر. تو یہ جس سفر سے اس منزل پہ پہنچے ہیں نا، تو انہوں نے بھی اپنے کریئر کے اوپر ایک بلاٹ کر لیا ہے. میرا اس بات کی فوزیہ بی بی کو بھی تکلیف ہوگی. میں دو چیزیں آپ کے سامنے ایک ساتھ رکھتی ہوں. یہ جو مرتضیٰ وہاب صاحب کامیاب ہوئے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے، اس کامیابی کو آپ اس سیاسی جماعت کی کامیابی کے طور پہ دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ کراچی کی عوام کی بھی کامیابی؟ اور سیکنڈلی چلیں میں سوال آپ کے بعد میں کرتی ہوں. اس سوال کا جواب میرا خیال ہے کراچی کو ایک مرہم کی ضرورت ہے. یہ آپس کی لڑائی مار کٹائی، کہ جس طریقے سے یہ ایک تو کچھ پریکٹیکل اس کے اوپر کوشچنز آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو 30-31 لوگ جو نہیں ووٹ ڈال سکے یہ کہاں ہیں؟ آیا کہ وہ ٹوٹ گئے ہیں، جیلوں میں ہیں؟ فارورڈ بلاک جب آئے گا وہ یہاں آ کے اگر نہ ووٹ ڈالتے اور کہتے ہم کہ ہمارا پی ٹی اے سے اختلاف ہے یا بلا بلا بلا، تو پتہ لگتا ہے. اور کل کو وہ جب آئیں گے تو ایک تو وہ تب پتہ چلے گا کہ وہ واقعی اپنی مرضی سے گئے ہیں نہیں. اور ایک مزہ کا خیز تھا ان میں سے ایک اسد عثمان شاید نام ہے ان کا، کہ وہ ایک ویڈیو پہلے ان کی آئی کہ میں
میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی پارٹی سے بہت زیادہ اختلافات ہے، ان کی پالیسیز سے بھی اختلافات ہے، پی ٹی آئی سے. اور اس کے بعد ایک اور ان کی ویڈیو ہے جو انہوں نے اپنی اس میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے کہ میں شاید گرفتار کر لیا جاؤں گا، میں ہر صورت میں ووٹ جو ہے نا وہ حافظ نعیم صاحب کو دوں گا اور میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں جو مرضی ہو. وہ تیسری پھر ان کی ایک ویڈیو آئی کہ نہیں یہ جو میری ویڈیو ہے، میری ویڈیو یہ غلط ویڈیو ہے، میں بڑی مرضی سے اپنی سے ووٹ ڈال رہا ہوں. تو ایک مذاق بن گیا ہوا ہے کہ یہ کوئی اتنا بلیٹنٹلی بھی نہیں کیا جاتا، اتنی نیکڈلی ایک ننگے طریقے سے، اس طریقے نہیں، ایک فگ لیف انگریزی میں کہتے ہیں، ایک پردہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمومی طور پہ جماعت اسلامی کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ 30 لوگ جو ہیں نہیں ہیں. جی پلیز کنٹینیو کریں. وہ یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر ایک اور پریکٹیکل بھی آ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ فی الحال تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو قانون میں ترمیم کر کے وہ انہوں نے میئر بنا دیا ہے، مگر اس کے لیے 6 مہینے کے اندر ان کو ایک چیئرمین کا الیکشن جیتنا ہے. تو وہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے وہ جیتیں گے، کن حالات میں جیتیں گے. پر اوور آل میں سمجھتا ہوں سندھ میں پیپلز پارٹی کی اسٹینڈنس ہے جو کہ ان کے لیے بڑی اچھی خبر تھی کہ یہ صرف یہاں سے نہیں جیتے، کراچی سے بھی آگے پہلے کے مقابلے میں. یہ تاریخی طور پہ یہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے بھی زمانے میں پیریفری میں جیتتی تھی. یہ اتنی ابھی بہت زیادہ سیٹیں جیت کے لے گئے ہیں. میرپور میں بھی جیتے ہیں، سکھر میں بھی جیتے ہیں، حیدرآباد میں پہلی دفعہ وہاں بھی جیتے ہیں، وہاں بھی میئر بن گیا. مگر سارا مزہ منہ کا خراب انہوں نے کراچی میں جس طریقے سے کیا ہے اس سے کر دیا ہے. میں لاسٹ بات صرف کر دوں کہ یہ ایک نیو نارمل ہے. نیو نارمل یہ ہے کہ یہاں ایک پارلیمان جو ہے وہ ایک اس کی بالکل بے تفکیر ہو گئی ہے، کوئی اس کی عزت نہیں رہ گی. راجہ ریاض جیسے لوگ جب اپوزیشن لیڈر ہوں گے اس کے بعد عدالتیں بالکل جو ہے نا بے بس نظر آتی ہیں، اور صحافی بھی بیچارے لٹا دیے گئے ہیں یا لیٹ گئے ہیں. اس کے بعد تمام سول سوسائٹی ہماری بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور جو کوئی بھی آپ کو سیاست بہت زیادہ گندی ہو گئی ہے. تو اوور آل ایک انحطاط جو ہے نا نظر آتا ہے نا، اس سے یہ جو معیشت خراب ہے تو ہم یہ پھنس گئے ہیں، اس میں پھنس گئے. ہم سب جانتے ہیں عامر صاحب کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی کا ایک جمع غفیر تھا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہی تھی اور ووٹ بھی انہوں نے کاسٹ کیا تھا. 2 سوال ایک ساتھ لنک ہے. کیا فیصل واؤڈا صاحب کو طلب نہیں کیا جانا چاہیے معزز عدلیہ کی جانب سے کہ کل رات انہوں نے نوید سنا دی کہ جناب جیتیں گے تو مرتضیٰ وہاب میں انہیں پہلے مبارکباد دیتا. اور سیکنڈلی جماعت اسلامی کی کیا بہت بڑی یہ غلطی نہیں تھی کہ انہوں نے میئر کے الیکشن کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ اپنا اتحاد کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ تتر بتر ہو گیا سارا کچھ؟ نہیں، واڈا صاحب کا جو ہے عدالت میں تو نہیں کیا بلایا جا سکتا، ان کو چھوڑے. یہ پیپلز پارٹی کئی ہفتوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ ایگزیکٹلی کہ میئر ہمارا ہی ہوگا. آپ دیکھیں نا، جب 20 ووٹوں کا فرق ہو، 172-73 ان کے تھے اور ان کے جو ہے ان کے 93 تھے، تو 193 تھے، تو اتنا جب فرق آ رہا ہو 20 ووٹوں کا 22 سے، اور پھر بھی آپ اتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ میئر ہمارا ہوگا. چلیں اس میں رائے شامل کرتے ہیں، تجزیہ شامل کرتے ہیں. سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر میرے ہم نام بھی ہیں اور ہمارے بہت پرانے کولیگ دوست، کٹھے کئی دفعہ ہم نے اداروں میں بھی کام کیا. بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عامر متین صاحب بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، بہت شکریہ. جی عامر، آپ کراچی میں پلے بڑے، ویسے تو آپ کی قومی سیاست کے اوپر بھی بہت گہری نظر ہوتی ہے، پر یہ ہمارے جیسے نان کراچی آئٹ کو جو ہے ذرا سمجھائیں کہ آج جو میئر کے الیکشن میں ہوا یہ کیسے ہوا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اچھا، ایک تو آپ نے پنچ لائن عامر متین صاحب خود دی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت تکلیف میں ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں بے نظیر صاحبہ ہی نہیں، جتنے بھی پاکستان میں جمہوریت پسند ہیں وہ تکلیف میں ہوں گے. کیونکہ یہ جو ایک کیلکولیشن ہے نا کہ ایک طرف 193 ووٹ اور ایک طرف 173 ووٹ، تو ہماری وہ واحد جمہوریت ہے بدقسمت کہ جہاں پہ 2 جمع 2 4 نہیں ہوتے، بلکہ کبھی 3 ہو جاتے ہیں، کبھی 5 ہو جاتے ہیں، کبھی 7 ہو جاتے ہیں. تو اگر اصول کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ہمیں تو قیاس آرائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کس کا میئر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ووٹس ان سے زیادہ تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بڑا گرما گرمی رہی اس معاملے کے اوپر. اور یہ جو ساری بات ہو رہی ہے کہ جی لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ جی ضمیر جاگ گیا ان کا، کوئی کہتا ہے کہ روک لیا گیا. یہ چیزیں جو ہیں سب کو پتہ ہے کہ زما و مکہ اگر ایک طرف ہو جائیں، لائن ہو جائیں، تو جیتی بھی بازی بھی لوگ ہار جاتے ہیں. تو وہی کچھ ہوا کراچی میں جو کہ ہم نے بارہا دیکھا ہوتا ہوا کہ یہاں پر جو ہے نا صرف الیکشن ڈے کی ہم بات نہیں کر رہے شکایت کی کہ جی اس دن 29 لوگوں کو یا 30 لوگوں کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا. زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے حد بندیاں کی گئی وہ آغاز تھا، نقطہ آغاز.
پیپلز پارٹی کا میئر لانے کا، جو بہت ہی متنازع طریقے سے کیا گیا اور اس کے بارے میں ہر کراچی کی جماعت کو اس پہ اعتراض تھا۔ پھر دوسرا ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ڈیورنگ اس پورے پروسیس کے دوران کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جب الیکشن پروسیس شروع ہو گیا تو آپ قانون سازی بھی کریں، تو ہم نے دیکھا وہ قانون سازی بھی ہو گئی کہ جس کے تحت کہ جو نان الیکٹڈ شخص ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو سٹی کونسل میں الیکٹ نہیں ہوئے تھے مرزا وہاب صاحب، لیکن ان کے لیے کون راستہ بنایا گیا، تو ہر چیز جو تھی مطلب ہے کہ ٹیڑھے پن سے کی گئی، یہ کجی آ گئی ہمارے سسٹم میں۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت دنوں تک رہیں گے، اس کی جو تلخی ہے نا وہ بہت دنوں تک رہے گی کہ پیپلز پارٹی نے جیت تو لیا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مرزا وہاب پڑھے لکھے آدمی ہیں، بیرسٹر ہیں، بہت ہی آرٹیکولیٹ ہیں، ان کی والدہ وہ جس طرح مطلب ہے آپ سے ان کا تعلق تھا، ہم سے بھی تعلق تھا، ٹھیک ہے نا، بڑا وہ مقبول بھی ہوا کرتی تھی، صحافیوں میں بلنڈ بات کیا کرتی تھی، اصولی بات کرتی تھی، لیکن یہ ایک اچھا شخص جو ہے وہ غلط طریقے سے منتخب ہوا ہے، متنازع طریقے سے ہوا ہے، جو میرے خیال میں ان کے نوجوان آدمی تھے، ان کو اور پوزیشن ہولڈ کرنی چاہیے تھی اگر یہ استقامت کے ساتھ وہ جو ہے نا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی پہ گامزن رہتے۔ جی عامر جی، وہ آپ نے فوزیہ وہاب صاحبہ کا ذکر کر دیا، میں اس بات کا آپ بھی شاید گواہ رہے ہوں گے کہ وہ اتنی دلیر تھیں، بلنٹ، جس طرح آپ نے کہا نا بات کرتی تھیں، کہ بے نظیر صاحبہ کے آگے بھی جب انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی اخلاقی پہلو جب آ جاتا تھا، خاص طور پہ اخلاقی پہلو کہ ہماری جو روایتیں ہیں، اخلاقی روایتیں سیاست کے اندر برقرار رہنی چاہیے، وہ بے نظیر صاحبہ کے سامنے کئی دفعہ بڑے سخت الفاظ میں کہہ دیتی تھیں اور بھری محفل میں کہہ دیتے تھے جب بڑے بڑے لوگ چپ کر جاتے تھے، اور بے نظیر صاحبہ برداشت کرتی تھیں، پھر جواب بھی دیتی تھیں، اور اکثر میں نے دیکھا پھر ان سے اگری کر جاتی تھیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں غلط ہوں، میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا اور سنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سب جب دیکھتے ہیں، ایک میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے میں there is an elephant in the room، یہ مسنگ ایلیفنٹ یہ ہے کہ آج ہم کوشش کر رہے تھے کہ ساری بحث ہو رہی ہے پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، یہ شہر 20-30-40 سال سے ایم کیو ایم کا شہر تھا، اور وہ ایلیفنٹ ان دا روم از مسنگ کہ ہم کوشش کر رہے تھے کسی ایم کیو ایم والے کو لے لیں، ڈاکٹر عبدالستار سے بھی بات کوشش کی، اور باقی ہمارے پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک صاحب نے کہا یار ہم کیا بولنے کے لیے قابل ہی نہیں رہ گئے کہ اس میں وہ کسی وہ پلیئر کے طور پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک فیکٹر بتائیں کہ یہ جو بہت زیادہ ایک ایم کیو ایم کا وائپ آؤٹ ہو جانا اس شہر میں سے جس کی شہر کی سیاست پہ وہ اتنے سال، اور بلکہ حیدرآباد اور باقی سندھ کے بھی شہروں میں وہ چھائے ہوئے تھے، تو ان کا بھی فیکٹر ذرا بتائیں، اس سے کیا کراچی کی سیاست کو اور کراچی کے شہریوں کو کیا فرق پڑے گا؟ اچھا معذرت عامر صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں، اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی عامر صاحب۔ جی حافظ صاحب بہت شکریہ، عامر بھی پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا مینڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ملا، وہاں لوگوں کراچی کے لوگوں نے کیا، تو ابھی جو کیا آپ کا لائے عمل ہوگا آئندہ کہ یہ جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ اچھا عامر بھائی، میں چاہوں گا عامر متین صاحب کہ تھوڑا سا میں وضاحت بھی کر دوں کہ یہ اصل میں مینڈیٹ ہے کیا۔ الیکشن ہوا نا تو حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی سے کی، ہم نے اس پر اعتراض کیا لیکن یہ ڈیلے کر رہے تھے، اتنا ڈیلے کر رہے تھے کہ الیکشن 2.5 سال لیٹ ہو گیا، تو ہم نے کہا چلو تمہاری جو بھی حلقہ بندیاں ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، آپ الیکشن کرائیے۔ انہوں نے 1 سال تک 4 مرتبہ الیکشن ملتوی کروایا اور پھر الیکشن کروایا۔ یہ جن حلقوں میں جیتے وہاں پر ایوریج ووٹ 10 سے 15 ہزار ووٹ ہیں ان یو سیوں میں، نمبر آف ووٹس، اور جن یو سیوں میں ہم جیتے وہ 45,000 50,000 60,000 کی یو سیاں تھیں۔ اس کے باوجود ہمارے نمبر زیادہ تھے۔ انہوں نے پہلے فارم 11 دینے سے روکا، پھر اس کے بعد جب فارم 11 کا مطلب یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر کے رزلٹ آ گئے تو آر اوز کے ذریعے سے نتیجے بدلوائے، یعنی نمبر تبدیل کر دیا، سمپلی نمبر تبدیل کر کے پورا الیکشن ایک طرف اور نمبر تبدیل کر کے رزلٹ ایک طرف۔ اب دھکے کھاتے رہو الیکشن کمیشن کے ادھر کے ادھر کے۔ ری کاؤنٹنگ کے نام پر انہوں نے یوسیاں چھین لی۔ 14 یوسیز ایسی ہیں جماعت اسلامی کی جو انہوں نے اس طرح سے ہم سے نتیجہ تبدیل کر دیا الیکشن کے بعد۔ الیکشن تک تو جو کچھ ہوا وہ ہوا، اس کے باوجود ہم میدان میں موجود رہے۔ پھر انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے نمبر زیادہ ہیں یوسیز کے، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، تو ہمارا میئر بننا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے تو اتنے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال پھر ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو گئی اور پی ٹی آئی کی 63 اور ہماری جو ہے وہ 130 تھیں ساری سیٹیں ملا کے، ہماری 193 بن گئیں، ان کی 155 اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی ملا کر 173 ہو گئیں۔ اب 20 کا فرق ہے۔ 20 کے اس فرق کے ساتھ اصولاً تو یہ الیکشن ہونا چاہیے تھا رسمی، یا تو یہ ہماری حمایت کرتے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے،
کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے نمبرز بڑھ گئے ہیں اور اب یہ کوئی ڈائریکٹ الیکشن تو ہے نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کام تو نہیں کیا اور الیکشن میں بھی سمپل طریقے سے حصہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے جوڑ توڑ شروع کیا، خرید و فروخت شروع کی، لوگوں کو اغوا کرنا شروع کیا، 9 مئی کا فائدہ اٹھا کر چھاپے مارنا شروع کیے اور فارورڈ بلاک کی خبریں دینے لگے لوگوں کو، کبھی فلیٹوں میں، کبھی فارم ہاؤس میں، کبھی رستوں دیرو، جہاں جہاں سے خبریں آتی رہیں وہاں پر لے کر چلے گئے، اور باقاعدہ جو سندھ حکومت کی کمانڈوز ہیں ان کے پہرے میں ان کو رکھا گیا، ان کی ویڈیوز آتی رہیں۔ یہ سب کام ہم الیکشن کمیشن کو بتاتے رہے کہ بھائی ان لوگوں کو نہیں لایا جائے گا، اور یہ بات جو ہو رہی ہے یہ بہت 3-4 مہینے سے سعید غنی صاحب اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ آئیں گے نہیں ووٹ دینے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حکومت طاقت کے استعمال سے ہمارے نمبرز کم کر رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ آج بھی پروسیڈنگ شروع ہوئی، میں نے شروع میں یہ اعتراض کیا کہ بھائی آپ کیسے شو آف ہینڈ کروا رہے ہیں، ہمارے بندے تو پورے کریں آپ، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی، ہم نے انڈر پروٹیسٹ لکھ کر دیا بعد میں بھی، اور اس وقت بھی انڈر پروٹیسٹ پارٹیسپیٹ کیا۔ بہرحال 31 لوگ نہیں آئے اور اس کی وجہ سے ہمارے نمبر 160 رہ گئے اور ان کے 173۔ جی حافظ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، عامر آپ بھی سوال کر سکتے ہیں حافظ صاحب سے، کہ آج انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، آپ کو ہرا دیا، اپنا میئر بنا لیا، تو کیا یہ اب معاملہ ختم، آپ گھر جا کے سو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو کیا کریں گے؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک تو جو پرامن احتجاج ہے وہ ہمارا حق ہے، وہ ہم نے آج سے شروع کیا ہے، وہ ہم کریں گے۔ دوسرا ہم کورٹ جائیں گے، سب سے پہلے الیکشن کمیشن جائیں گے، قانونی تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جائے بغیر کورٹ نہیں جانا چاہیے، وہاں جائیں گے۔ ہمیں پورا یقین ہے الیکشن کمیشن اے ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے پیپلز پارٹی کی، اور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کسی ادارے کے بارے میں پورے تجربے کی روشنی میں، اور وہ مجھے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم کورٹ بھی جائیں گے، یہ الیکشن کا قدم ہو جائے گا، اس لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ الیکٹورل کالج پورا ہوئے بغیر 2-4 لوگ آگے پیچھے ہو جائیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ 31 انسان جن کی ویڈیوز آ رہی ہوں، جن کے بارے میں روز خبریں چھپ رہی ہوں، جن کے بارے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھا جا رہا ہو، وہ موجود نہ ہو اور آپ الیکشن کراتے ہیں اور پورے شہر کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب تو ڈائریکٹ پیراشوٹر ہیں، اور وہ قانون سازی جو کی گئی تھی، ترمیم کی گئی تھی، وہ ترمیم کی ہی گئی ہے بعد میں، یعنی الیکشن کے شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد، اور وہ سندھ ہائی کورٹ میں کیس موجود ہے، 22 تاریخ اس کی لگی ہوئی ہے، اور انڈر ٹیکنگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہ اگر فیصلہ اس ترمیم کو کالعدم کرنے کا ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ الیکشن کا پروسیس ریورس ہو جائے گا، اور وہ اتنی آبویس قسم کی بات ہے کہ الیکشن شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد کیسے ممکن ہے کہ آپ قانون میں تبدیلی کریں اور آپ ڈائریکٹ میئر، یعنی کہ جو منتخب میئر نہ ہو یو سی میں، اس کو ڈائریکٹ جو ہے لے کر آ جائیں۔ اگر آپ شروع میں کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پارٹی کے لیے الگ اور دوسری پارٹی کے لیے الگ، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، رولز آف دی گیم ٹھیک نہیں ہے، تو یہ 2 کیسز ہیں۔ پھر ہماری یو سیز کے کیسز بھی موجود، ہم سپریم کورٹ تک گئے ہوئے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں یہ لوگ کہ لوگ جو ہیں وہ نعرے بازی کریں گے، احتجاج کریں گے، گھر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے ان کی 15 سالہ حکومت کے بعد جماعت اسلامی کو ووٹ دیا۔ جماعت اسلامی جس کا صرف ایک ایم پی اے تھا، اس کو شہر نے 100 سے زائد یوسیاں جتوائیں جو انہوں نے قبضہ کی اور بعد میں کم کر دیں، تو اس لیے جماعت اسلامی۔ عامر ضیاء شاید آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی عامر بھائی۔ جی عامر متین صاحب، آپ نے سوال تو سارے مطلب وہ کر لیے جو پرٹیننٹ تھے۔ جی عامر بھائی، جی میں حافظ صاحب یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، جو میرے خیال میں جو یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی مجھے، میرے خیال میں کوئی ایشو ہوگا، میرے خیال میں آپ سوال کریں، اگر نہیں آ رہی ہوگی یہ ٹھیک کرتے ہیں تو میں دوہرا دوں گا۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ لاہے عمل کیا ہوگا، لیکن آپ کو توقع ہے کہ اب تک جو ہمارے یہاں ایک وہ پورا کہتے ہیں نا کہ سیاست جس طرح سے ہوتی آئی ہے، اور ایک بار اگر زماں و مکاں آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں، تو کیا آپ کو امکان نظر آ رہا ہے، آپ کو واقعی امید ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن کا تو کہہ دیا، آپ کو عدلیہ سے انصاف ملے گا، یا جو عدلیہ نے فیصلے بھی کیے ہیں بہت سارے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو کیا توقعات کیا ہیں آپ کی؟ جی بہت اہم آپ کا سوال ہے، لیکن میں آپ کو بتائیں کہ ایک جمہوری معاشرے میں، ایک ایسے معاشرے میں ہم گولیاں تو نہیں چلائیں گے نا، انڈر گراؤنڈ تو نہیں چلے جائیں گے، یا پہاڑوں پہ تو نہیں چلے جائیں گے، اپنے حق کے لیے ہم زمین پر کام کریں گے، احتجاج کریں گے، اور جو بھی اویلیبل ادارے ہیں ان میں کام کریں گے۔ اور جہاں تک زمان و مکان کی بات ہے نا بھائی، یہ سب بدلتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو لوگ بھول جاتے ہیں جب ان کے حق میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو رون ڈالتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ مہینوں میں چیزیں بدلتی ہیں۔ اس لیے ہم تو ظاہر سی بات ہے نہ اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں، آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں ایک پائی نہیں چاہیے، الحمدللہ جماعت اسلامی کرپشن فری پارٹی ہے،
ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں, ہم نے شہر کو ڈیولپ کیا ہے اور پبلک نے ہمیں سپورٹ کیا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کراچی شہر کے لوگوں نے جماعت اسلامی سے بڑی امیدیں باندھ کر اس کو ووٹ ڈالیں, اور یہ امیدیں اگر یہ توڑیں گے تو لوگ مایوس ہوں گے. ہمیں شوق نہیں ہے کہ بھئی ہم زبردستی مسلط ہوں, ہمارے ووٹ بھی زیادہ ہیں, 5 لاکھ سے زائد ووٹ ہمارے. حافظ صاحب, میں عامر شاید اس وجہ سے میرے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی ایسے چاہیے کہ آئینی اور قانونی طریقہ اپنانا چاہیے, مگر جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی منظر کشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا حال آپ نے بتا دیا, عدالتیں بالکل لیٹی ہوئی ہیں, بے بس نظر آتی ہیں, اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, ایون سول سوسائٹی ہماری بڑی کمزور لگتی ہے, میڈیا بالکل ہمارا لٹا لیا گیا ہے. تو ان حالات میں آپ اتنے پر امید کیسے ہیں؟ 2 باتیں اس میں, ایک اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے, ہماری پوری جماعت کو, اور بالکل یقین کامل ہے کہ جد و جہد رنگ لاتی ہے. وقتی طور پر تکلیف ہو تو جو ثابت قدم رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے. ہمارا ذات کا کوئی مفاد نہیں ہے, نہ ہماری کوئی ایگو ہے, نہ ہماری پارٹی کی کوئی ایگو ہے. ہم شہر کے لوگوں کی خدمت بغیر اقتدار اور اختیار کے بھی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عوام جب ساتھ ہوتے ہیں, میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت عوام کی سپورٹ کا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم اشارہ کریں اور لوگ نکل آئیں, اس لیے کہ لوگ بہت پریشان ہیں, مایوس ہیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بتدریج ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جس میں عوام کا دباؤ اس قدر آئے گا کہ جس کے نتیجے میں پھر خود بخود چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی. ہم ظاہر ہے کبھی بھی یہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کریں گے, گندگی کی سیاست نہیں کریں گے, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ عوام کا جو لنک ہے یہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اور جس دن یہ اپنی پیک پر آ گیا پھر کوئی نہیں ٹھہرے گا. اور تیسری بات بھی اس میں بہت موجود ہے جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ مہینوں میں نہیں دنوں میں حالات بدلتے ہیں, اور ابھی ایک دفعہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے دیں, پھر آپ دیکھیے گا تمام چیزوں پہ اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا میں. بالکل. حافظ نعیم الرحمان صاحب, میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں, ایک رائے بھی بہت زیادہ مضبوط یہ ہو رہی ہے, اور کیا آپ کو نہیں لگتا مناسب یہ ہوتا کہ آج کے اس الیکشن سے جماعت اسلامی بائیکاٹ کرتی تب تک کے لیے جب تک کہ جتنے بھی نمائندے غائب ہیں ان کو شامل نہ کر دیا جاتا, اس وقت تک آپ لوگوں کی جماعت کے بائیکاٹ کرتی تاکہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہمیں نظر آتا سب کو؟ اصل میں یہ تجربے ہم کئی مرتبہ کر کے دیکھ چکے ہیں, لیکن بحثیت مجموعی حالات کے تناظر میں اتنے فروٹفل نہیں ہوتے. یہ تجویز ہمارے ہاں آئی تھی آج کہ ہم اس کو بائیکاٹ کریں, لیکن ہم نے کہا کہ ہم انڈر پروٹیسٹ رائے شماری کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی پورے نہیں تھے, پھر یہ اور مذاق بناتے, پھر یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے, اور اگر 30-31 لوگوں نے ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں بس ایک آخری کہنا چاہ رہا ہوں, بلکہ عامر زیاد کوئکلی ایڈ کر دیں کہ یہ الیکشن تو اتنے صرف کراچی تک نہیں ہے, اس کے جو بازگشت ہے پورے پاکستان میں, یہ کہا جا رہا ہے, سارا دن دہرایا جاتا رہا ہے کہ یہ ٹریلر تھا آنے والی فلم کا, کہ اب اس کے بعد نیکسٹ الیکشن جو آئیں گے وہ کیسے ہوں گے, اور شاید اس سے یہ امید تو جاگ گئی کہ وہ الیکشن ہو جائیں گے, مگر کس طرح کا جو رزلٹ آج آیا ہے اس کے بعد وہ الیکشن نہ ہی ہو تو میرا خیال بہتر ہے. عامر, یہ کوئکلی کہ حافظ صاحب کی یہ جو امید تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو حالات بدل جائیں گے, یہ کیئر ٹیکر پنجاب میں آئی ہوئی ہے, کے پی میں آئی ہوئی ہے, حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. یہ آپ نے بالکل میرے دل کی بات کہہ دی, وہ ہے نا کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں آ. تو یہاں پر ہوش میں آنے کی ضرورت ہے سب لوگوں کو کہ اگر پنجاب جیسی حکومت آ جاتی ہے کیئر ٹیکر, اور کے پی جیسی آ جاتی ہے, پھر تو اللہ ہی حافظ. اور جو مجھے آثار لگ رہے ہیں وہ وفاق کے اندر بھی اور باقی 2 صوبوں میں بھی اسی نوعیت کی آئے گی, کیونکہ ابھی جو ہے ہر چیز مینج کی جا رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کشی ہو رہی ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے, اور اس جمہوریت میں جمہور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, محلاتی سازشوں پہ زور ہے, اور اسی کو ہی سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم جیت جائیں گے. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت پروگرام مقابل کے لیے نکالا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے ایک تو یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ دامادوں کی بازگشت تو ویسے ہی بہت زیادہ رہتی ہے سیاست کے اندر, قانونی دامادوں کی تو میں بات کروں گی, مگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہیں ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی, اس کی وجوہات کیا, اور خواجہ آصف صاحب نے جو نہایت سخت زبان استعمال کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, کل تک تو خواجہ آصف صاحب آدھے انقلابی بنے ہوئے تھے, پھر زبان سے آگ اگلنے لگ گئے, اتنا غصہ اور جنجلاہٹ کس وجہ سے ہے؟
پتہ نہیں خواجہ صاحب کا جو ہے نا اور اسحاق ڈار صاحب کا، ان کا آج کل تھوڑا کا نا وہ کہتے ہیں نا ٹائمنگ آؤٹ ہوئی ہے، توازن کو تھوڑا سا گڑبڑ ہوا ہے. اتنا آج جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ تفریق نہیں کر سکتے اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں میں جو مڈل ایسٹ کے اندر رہ رہے ہیں یا جو امریکہ کینیڈا یورپ میں رہ رہے ہیں. تو جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے بہت ہی تکلیف دہ ہیں. بات یہ ہے کہ وہ ہمیں اس میں جو ان کی تعریف کر رہے تھے مڈل ایسٹ میں، واقعی جن حالات میں کرتے ہیں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. مگر اس سے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو کئی ملینز ہیں پاکستانی بہن بھائی، بوڑھے جوان بچے جو کہ وہاں امریکہ یورپ میں اور کینیڈا میں آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کاوش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ بھی دن رات پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بڑا فخر ہے. اسی کی وجہ سے ہمارا ایک امبیسڈر نہیں ہوتا، ہر پاکستانی وہاں پہ پاکستان کا ایک امبیسڈر ہوتا ہے. جب آپ جہاں پہ جائیں وہ صرف آپ کو پاکستانی ہونے کی وجہ سے آپ کو عزت دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی ایک شناخت ہوتی ہیں. جدھر بھی جائیں آپ، کوئی پاکستانی ریسٹورانٹ مل جاتا ہے، کوئی پاکستانی آپ کو فلانی دکان مل جاتی ہے. تو یہ ایک پوری ملینز آف پاکستانی اس کی اس طریقے سے انسلٹ کرنا کہ وہ، اور ان کو جو ہے ابھی پیسوں میں آتا ہوں تو فیکچولی غلط تھا، بالکل فیکٹس ان کے غلط تھے. اور میں حیران ہوں کہ یہ ڈیفنس منسٹر ہیں، وزیر خارجہ رہے ہوئے ہیں، اور ان ملکوں میں جاتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تو تقریباً ساری ہی کیبنٹ کے خاندان کے بچے وہ مڈل ایسٹ میں نہیں جاتے ہیں. دبئی میں یس جاتے ہیں کئی دفعہ عیاشی کرنے کے لیے، مگر وہاں پہ زیادہ تر کے خاندان کے بچے خالد صاحب سمیت وہ یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں ہی پائے جاتے ہیں. وہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے اکثر واپس بھی نہیں آتے. یہ جن کا ذکر کر رہے تھے نا، جن کو بے شرم کہہ رہے تھے کہ جی لاشیں دفنانے یہاں پہ آتے ہیں، تو ورچولی کہہ رہے تھے کہ نہ بھیجیں پیسے. تو یہ غصہ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آتا ہے کہ کافی سارے تارکین وطن ہیں جو کہ ان کو نہیں پسند کرتے، اور کئی دفعہ وہ جس طرح کا وہاں بدتمیزی ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مگر آپ اکراس دا بورڈ سارے ہی اوورسیز پاکستانیز کو جو کہ اس پورے خطے میں رہتے ہیں یورپ امریکہ میں، آپ ان کو بے شرم کہہ دیں، ان کو جو الفاظ استعمال کریں، مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ یہ میرا خیال اس کی ان کی پرائم منسٹر کو ان کی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ جو ان کا اپنا ماشاءاللہ ہیڈ کوارٹر ہے نون لیگ کا، وہ لندن میں ہے. نواز شریف لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سارا خاندان لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ پھر وہ وہاں نہ علاج کرانے جایا کریں سوئٹزرلینڈ میں مریم بی بی، نہ یہ باگے شہباز شریف صاحب کو بھی ذرا کھانسی آ جائے، بخار چڑھ جائے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں کہ جی یہاں علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک تو یہ اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ کیا ہے. یہ جو ہمارے وہاں پہ مڈل ایسٹ والوں کی میں بالکل کنٹریبیوشن کو کم نہیں کر رہا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر وہاں بھی ہے. اور وہاں پہ ہماری جو فار ایگزامپل امریکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں، یہ صرف پیسے نہیں بھجوا رہے، وہ یہاں پہ اتنے زیادہ فلاح کا کام یہاں پہ کرتے ہیں، اور وہاں بڑی بااثر لابی ہیں. وہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی سے باہر کوئی پاکستانی کوئی کمیونٹی ہے جو کہ بااثر ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا بہت گزارا چلتا ہے، وہ وہاں کے ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں. اور اسی طرح ہی یورپ کے اندر ہے کہ وہاں بھی وہ بڑی طاقتور پوزیشنوں میں بیٹھے کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. مگر میں خالد صاحب کے ذرا فیکٹس درست کر دوں. انہوں نے کہا کہ جی 80% جو ہے نا پیسہ وہ ہمارا مڈل ایسٹ سے آتا ہے، تو باقی ساری دنیا میں 20% چھوڑ دیا ہے. انہوں نے ان کو ڈار صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ فگر ان کو ذرا سمجھا دیں. میں ان کو فگر یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز میں پڑھا دیتا ہوں کہ ویسے تو ایک تکلیف دہ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہی یہ پہلے 28 ارب ڈالر آگے تھے، جس پہ پاکستانی اکانومی صرف اس پہ چلتی ہے. یہ 2-4 بلین کے لیے ہم جو ہے IMF کے ترلے کر رہے ہیں، تو یہ 28 بلین ڈالر کا چنک تھا، جو کہ اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے اور مزید گندی پالیسی کی وجہ سے یہ 24 بلین تک رہ گیا. اس 24 بلین میں سے پچھلے سال بھی تقریباً 10 بلین اگر آپ ملا لیں امریکہ کا، UK کا اور صرف یورپین یونین کا،
تو یہ 10 بلین تو تقریباً 9.5 اور 10 کے درمیان تو صرف یہ بن جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر کینیڈا، آسٹریلیا یہ باقی بھی ملا لیں تو یہ 11 بلین تک چلا جاتا ہے. تو 24 میں سے 11 ملائے جائیں تو یہ 35-40% بن سکتا ہے. یہ 20% نہیں ہے. آپ کا 1/3 سے بھی زیادہ تقریباً آدھا کے قریب جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے علاوہ دوسری سورسز سے آ رہا ہے. تو ایک تو ڈاکٹر کو اپنے فیکٹس ٹھیک کرنے چاہیے. پر ویسے ہی پاکستان میں آگے یہ دیکھیں معیشت میں ان سے کچھ نہیں ہو رہا اور ہماری یہ لائف لائن ہے، یہ ریمیٹنسز، یہ ترسیلات ہیں. تو یہ ان کو بھی یہ کہنا کہ جی آپ ہمیں پیسے نہ بھیجیں تو یہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. اور لوگوں کی انسلٹ کرنا جو ہے کہ پتہ نہیں یہ خائر صاحب کو، اس کی اجازت تو کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اسپیکر صاحب کو بھی روکنا چاہیے تھا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی ان کی مذمت کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے ذرا سی ان میں وہ جو یہ خود ہی کہتے رہتے ہیں، ان کا فیوریٹ الفاظ ہے شرم حیا ہو تو یہ خود معافی مانگ لیں گے یا اپنے یہ باقی خاندان کے جو بچے وغیرہ یہ وہ ہیں سب کو واپس بلا لیں گے. آئندہ وہاں پہ قسم کھا لیں کہ یہ جو ہے نا تعلیم کے لیے بچے باہر نہیں بھیجیں گے. لے کے آئے نا نواز شریف فیملی بھی یہ کام کرے نا. کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، پیسے بیچتا ہے نہیں بیچتا ہے، یہ باعث شرم اور قابل مذمت ہے. کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی. ابھی آپ نے گفتگو کے آغاز پہ کہا کہ خواجہ آصف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب دونوں کا آپ کو لگ رہا ہے کہ توازن کچھ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے. میں اسحاق ڈار صاحب کی طرف جاتی ہوں، مگر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ رضا ربانی صاحب نے بڑی مذمت کی ہے اور ڈار صاحب کو انہوں نے باقاعدہ ایڈریس کر کے کہا ہے کہ جس قسم کا بجٹ یہ لوگ لے کے آئے، 1 ہفتے کے اندر پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر اور ہماری سٹیل ملز کا جو سیکٹر ہے مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا. انہوں نے بڑا چارٹ شیٹ کیا ہے. شکر ہے یہ رضا ربانی صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا ضمیر بھی فائنلی جاگ گیا ہے اور پچھلے دنوں انہوں نے اور بھی اس طرح کی بڑی انڈیپینڈنٹ سے دوبارہ واپس کری ہے. اور یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پی ڈی ایم کے اندر اختلافات آئیں گے. مگر یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، توازن جو ہے نا یہ پارٹ آف دا پرابلم بن گئے ہیں، ایک سلوشن نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب پارٹ آف دا پرابلم بن گئے ہیں. پہلے یہ پی ٹی آئی پہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ہمارے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، وہ سارا سائفر والا وہ ہوا. اب انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ بیرونی اور ویسٹرن یہ اشارے جو کر رہے تھے، یہ میں چند جملے ان کے پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے اور پھر مذاکرات کریں گے، اور یہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. ہر بات نہیں ان کی مان سکتے اور آئی ایم ایف کی ماں پر آئی ٹی میں رعایت دینے پر پابندی عائد نہیں کر سکتے. اور آئی ایم ایف یا ہو یا نہ ہو، آئی ایم ایف یا آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد جناب کہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، جو پھر جو ہے کہ ہمارے $2 ارب کھا گیا ہے، افسوسناک ہے. ترلے کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، ہمارے $2 ان سے آپ ایک بندے سے ادھار مانگنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ذرا گارنٹیاں دے دیں، تو کہہ رہے ہیں ہمارے $2 ارب کھا گئے، ہمارے ابا کے ہیں. ایک تو آپ ادھار مانگنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے ڈالر کھا گئے ہیں. بات یہ ہے 2-4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وزیر معاشیات فائننس منسٹر جو ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے عہدے ہیں کہ ان کو بڑا کول اینڈ کام ہونا چاہیے. ان کی کام کی نوعیت اس طرح ہے کہ ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے. ان کا توازن بالکل نارمل نظر آنا چاہیے، کیونکہ فائننس منسٹر جب اس طرح پینکڈ لگتا ہے تو اس سے پوری مارکیٹ میں جو اسٹاک ایکسچینج میں ہلچل مچتی ہے. اس طرح کے ان کے ایک بیان کی وجہ سے اگلے دن ہی اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتی ہے، اسی دن ڈالر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ خود اتنے پینکڈ ہیں. ان کو تو اتنا شانت نظر آنا چاہیے کہ یہ لوگ کہیں کہ یار یہ ریلیکسڈ ہے، ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اور سب کچھ ٹھیک ہے. یہ ان کی شکل دیکھ کے ان کی روز کی زبانیں اور جس طرح کا ان کے وہ آتا ہے. پھر ساتھ میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کے خلاف بھی، کیونکہ درمیان میں اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے کہا ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم بائی لیٹرل صرف کریں گے اور باتیں اور ملٹی لیٹرل کو پیسے دیں گے، باقی صرف بائی لیٹرل سے ہم جو ہے نا رول اوور کروائیں گے.
تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, تو آج انہوں نے جوابی فائر کر دیا. اسٹیٹ بینک آزاد ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کو عادت ہے, یہ ورچوئل پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں, ابھی بھی تقریباً نواز شریف صاحب کی وجہ سے شہباز شریف بیچاروں کو لوگوں سے تنقید برداشت کرنے کے لیے, اور جو ہے نا ساری اختیارات ان کے پاس ہیں, ان کو لوگوں سے, میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, مار پیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ جب یہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, جب یہ ہوتے ہیں, فائنانس بھی چاہتے ہیں, پلاننگ بھی چلاتے ہیں, کامرس بھی چلاتے ہیں, ساری منسٹریاں چلاتے ہیں. اسٹیٹ بینک کو قانون کیونکہ بنا دیا گیا, ان کے تھوڑے سے قابو میں نہیں ہے, تو اس لیے یہ چاہتے ہیں اس پہ بھی قبضہ کرنا. میں ابھی بریک کی طرف چل رہی ہوں, بریک سے واپس آ کے اچھی اور بری خبر تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, مگر ایک ٹیزر عامر صاحب آپ کے لیے, تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں. عامر صاحب چند دن سے ایک خبر نہایت اہم ہے جو کچھ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, تیار رہیے گا. بریک سے واپس آ کے پہلا سوال اسی کے حوالے سے ہوگا, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وقت کا میں اچھی بری خبر دونوں سناتے ہیں. جی کوئکلی میں بتا دوں کہ بڑی مجھے ہم ویڈیو دکھا نہیں سکتے ہیں, ٹائم بھی نہیں ہے, کہ پرویز الہی صاحب کی بیگم صاحبہ کی ایک بڑی دردناک قسم کی ویڈیو آئی ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہوا کہ وہ مل کے آئیں ہاسپٹل کے اندر وہ ہیں اور کس تکلیف کے اندر ہیں. ان کے گھروں کی عورتیں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح پبلک آ کے کبھی ویڈیو بنائی ہو, تو ان کی بیگم صاحبہ نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, کہ جس میں بتایا ان کو کہ ان کو رات کے 2 بجے کس طرح کال ہے. وہ دکھا نہیں سکتے, اس پہ تفصیلاً بعد میں بات کریں گے. میں ایک آپ کو اچھی خبر بھی دے دوں, کیونکہ سارے تھرو آؤٹ پروگرام ہمارا کوئی اتنا خوشگوار نہیں رہا, سبھی کا ایسے حالات ہی ایسے ہیں. مگر ایک بہت اچھی ایک ہوتی ہے نا ایک ہوا کا جھونکا, وہ یہ ہے کہ مبارک ہو کہ پاکستان کے بچوں نے ہمیں بہت زیادہ فخر سے ہمارا سر بلند کر دیا ہے کہ EU کا ایک یہ اسکالرشپ ہوتا ہے, ایراسمس منڈس اسے کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے دنیا بھر میں جو پاکستانی بچوں نے, ہمارے پیارے بچوں نے ایک ٹاپ کیا ہے, سب سے زیادہ اسکالرشپ حاصل کیے ہیں, 192 کیے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے بعد انڈیا ہمارے سے 5 گنا زیادہ ہے آبادی میں, 6 گنا شاید زیادہ ہے. انہوں نے ہمارے 192 ہیں, ان کے 174 ہیں. پھر بنگلہ دیش نے بھی 140 لیے ہیں, سب کانٹیننٹ کی سب سے زیادہ ہیں, اور میکسیکو اور نائجیریا وغیرہ بعد میں آتے ہیں. ایک ٹوٹا سنا دوں کہ یہ بڑی بازگشت چل رہی ہے کہ طاقت اور جرنیل بہت ہی زیادہ جو کہ طاقت استعمال کرتے رہے تھے اور بہت کنٹروورشل رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ ہاؤس ارسٹڈ ہے بلا بلا بلا. نہیں, وہ میں اطلاع دے دوں کہ ان سے ان کا گھر خالی کروایا گیا ہے. آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایک اجازت ہوتی ہے 1 سال کے لیے اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں, تو ان سے ان کا گھر خالی کروایا گیا ہے. تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی یہ نیکسی میں رہ رہے ہیں. تو یہ باقی ہاؤس ارسٹڈ وغیرہ کی خبریں جو ہے نا یہ غلط ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب ایک اور بھی خبر ہے عامر صاحب, خبر ہے, میں کہوں گی کبھی تو سوچتے ہیں کہ ڈریپ شاید ہمارے خبروں میں نہیں ہوگا, مگر ڈریپ روز ہی آ جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے. یہ بڑی کوئکلی میں بتا دیتا ہوں, اتنی تکلیف دہ اور پتہ نہیں کیا خطرناک خبر ہے کہ یہ آج جو ہے سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے صحت ہے, انہوں نے وزٹ کیا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, جس کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا. وہاں دیکھا تو وہ ویکسین تھی جو کہ وہاں پہ بجلی اور ٹیمپریچر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہے اور زہر بن گئی ہے. ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ کہہ تو یہ جا رہا ہے کہ یہ جناب یہ کووڈ کے لیے تھی, مگر یہ تفتیش ہونی چاہیے. یہ خدا نہ خواستہ وہ جو بچوں کو ویکسینز دی جاتی ہیں, اگر یہ وہ بھی ہے, اگر وہاں کا ٹیمپریچر ٹھیک نہیں ہے, وہاں پہ وہ ٹیمپریچر میں اگر صحیح کولڈ ٹیمپریچر میں نہ رکھا جائے ایک مناسب میں, تو وہ خراب ہو جاتی ہے. خراب وہ بچوں کو لگ گئی لیٹ سے خدا نہ خواستہ آگے ہم پولیو کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو کلرا, یہ جو سارے بچوں کو ویکسین لگتے ہیں, پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اس کی پوری تفتیش لوگوں کے گھروں میں جنریٹر ہے یا جنریٹر کیوں نہیں ہے. بہت تفتیش ناک بات یہ ہے, اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے بہت زیادہ. یہ میں ڈر گیا ہوں سن کے کہ یہ کتنی ویکسین تھی اور یہ باہر نکل نہ گئی ہو. یہ تو ایک دم چھاپا پڑا ہے تو یہ پتہ چلا ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی اس طرح کی خراب ویکسین جو ہے لگ کے کئی بچوں کو یا بڑوں کو لگتی رہی ہے, اور پتہ نہیں ان بچوں کا اور ان بڑوں کا کیا بنے گا. یہ بڑا ہی ذرا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جنریٹر یا جنریٹر نہیں ہے, وہ جنریٹر نہیں ہے, اور وہ انہوں نے اس کے اندر جو باقی تفصیلات بتائی ہیں کہ وہاں جنریٹر نہیں تھا, اور عجیب عجیب بہانے ہیں کہ جی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جنریٹر کی سہولت نہ تھی, اور انہوں نے تفصیلات کمیٹی نے مانگی ہیں. تو میری صرف گزارش ہوگی اور امید بھی ہے کہ تمام متعلقہ ادارے اس کی تفتیش کریں. یہ بہت سیریس سنجیدہ معاملہ ہے.
بہت شکریہ, تھینک سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.